अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 6 का आगाज़ किया था, जिसका अनवान जो है वो कुदरती आफ़ात है। और हमने देखा था कि नागहानी आफ़ात क्या होती हैं। यानी नागहानी आफ़ात वो होती हैं जो अचानक आ जाती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। एक आजमाइश होती है, एक मुसीबत होती है, एक आफत होती है, और इससे जो है बहुत सारा जानी और माली नुकसान होता है। जिसमें हमने देखा था कि ज़लज़ला है, सैलाब है, आतिशफ़शां जब फटता है या तूफ़ान आता है। इसके अलावा हमने देखा था कुछ बीमारियां भी जो है ना वो कुदरती तौर पर मतलब कुदरती आफ़ात बन कर आती हैं, जैसे ताउन और हैज़ा और मलेरिया। ये ऐसी बीमारियां थी जो जिनका इलाज मुमकिन नहीं था और आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो हमने सबक नंबर जो 6 था उसमें हमने इसकी पढ़ाई कर ली थी, मुश्किल अल्फाज भी किए थे, साथ मैंने आपको समझाया भी था और इसके साथ बुक वर्क भी किया था। लेकिन बुक वर्क में मुझसे गलती हुई थी, मैं वो दुरुस्त करवाना चाह रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको करवाया था कि सन 2005 में मुज़फ़्फ़राबाद में आने वाले ज़लज़ले में लोग हलाक हुए। तो यहाँ पे मैंने 60,000 करवाया था, यहाँ पे 90,000 ही है। ठीक है, ये 90,000 ही है, तो आपने इसको 90,000 ही रहने देना है। ठीक है, इसको आप टिक कर लें। हमने बाकी सारा बुक वर्क तो कर लिया था, लेकिन हमारा जो सवाल था ना ज़ुबान शनासी, ये मैंने आपको कहा था कि हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसम सिफत की इकसाम क्या होती हैं। सबसे पहले हमने सिफत के बारे में पढ़ना होता है कि सिफत क्या है। सिफत कहते हैं किसी भी खूबी को, किसी भी हामी को। यानी इसमें हम सिर्फ अच्छाई को ही नहीं लेते, यानी अगर किसी के अंदर खूबी है सिर्फ उसको लेंगे, लेकिन इसमें हम हामी को भी जो है वो शामिल करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी देखते हैं अगर कोई नीला रंग है, रंगों के बारे में भी बताते हैं, छोटा बड़ा जो है वो भी हम बताते हैं। ठीक है, यानी इसम सिफत में हम सिर्फ खूबी के बारे में नहीं बताएंगे, उसकी हामी के बारे में भी बता सकते हैं, उसके छोटे बड़े होने, उसके रंग के होने, उसकी निस्बत के लिहाज से, ताल्लुक़ के लिहाज से भी हम उसको ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है सिफ़त ज़ाती। अब ज़ाती से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ज़ाती क्या है, यानी ज़ात के मुतालिक। ठीक है, तो इसकी तारीफ़ देखें कि वो सिफ़त जो किसी मौसूफ़ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। मसलन अच्छा, बुरा, मीठा और कड़वा वगैरह। अगर आप देखें कि इंसान की अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि वो अच्छा इंसान है। ठीक है, यानी वो अपनी अच्छाइयों की वजह से अच्छा मशहूर हो जाता है। और हम ये कहें कि वो बुरा इंसान है। ठीक है, जैसे असलम अच्छा लड़का है, या दानियाल जो है वो बुरा लड़का है या आदमी है। तो यानी उसके अंदर जो ज़ाती सिफत पाई जा रही है, यानी खूबी भी शामिल हो रही है और हामी भी शामिल हो रही है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये दोनों में आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा और बुरा में। तो या फिर आप एक देखें लीमू को, यानी हम लीमू को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वो क्या होता है, तुर्श होता है, खट्टा होता है। तो वो उसके अंदर ज़ाती सिफत है। ठीक है, इसी तरह अगर हम चीनी को देखें तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, यानी वो तो मीठी होती है। ठीक है, या कोई भी चीज़, जैसे हम करेले को देखते हैं, एक सब्ज़ी है लेकिन वो क्या होती है, कड़वी होती है, यानी उसके अंदर ज़ाती सिफत जो उसकी पाई जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सिफत ज़ाती। तो इस लिहाज से आपने देखना है। ठीक है, आगे है हमारा सिफत निस्बती। वो इसमें सिफत है जो सिफत तो ना हो लेकिन सिर्फ ताल्लुक़ की वजह से सिफत के मायने ज़ाहिर करे, जैसे लाहौरी नमक, पेशावरी कबाब और हफीज़ जलंधरी वगैरह। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये देखें, निस्बत का मतलब होता है ताल्लुक़। निस्बत का क्या मतलब होता है, ताल्लुक़। यानी जो चीज़ किसी ताल्लुक़ की वजह से
مشہور ہو جائے، جیسے یا اس کے اندر جو ہے خوبی پائی جائے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور کا نمک جو ہے نا وہ بڑا ہی اچھا ہے، پشاور کے جو کباب ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیب جو ہیں وہ بڑے فلاں جگہ کے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یا گجرات جو ہے جیسے یہ پنکھوں کی وجہ سے بڑا زبردست ہے. یعنی ہم اس کا تعلق ایک بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہیں گے صفت نسبتی. ٹھیک ہے. آگے ہے صفت عددی، وہ صفت جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے، جیسے تیسرا لڑکا، دوسرا آم اور 5 کلو وغیرہ. اب یہاں پہ جو ہے عدد سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. جیسے آپ عددی گنتی کرتے ہیں نا، 1 2 3 4، آپ کی ٹیچر آپ کو کہتی ہیں 1 2 3 4 5 6 لکھیں، ہے نا. ادھر یہیں سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ موصوف یعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یعنی ہم لڑکا ہے نا تو لڑکے کے بارے، لڑکا ہی یہاں پہ موصوف ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں وہ صفت جو اپنے موصوف کی ترتیب، ایک تو ترتیب جیسے 1 2 3 4 5، یا درجے یعنی چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر پر، 6ٹھے نمبر پر. ٹھیک ہے. یہ اس کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے جیسے تیسرا لڑکا، دوسرا آم اور 5 کلو. اس لحاظ سے ہم یعنی عدد آئے گا آپ کا. یا 5 بج گئے ہیں ٹائم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے، 3 ہو گئے ہیں، یا 2 کلو آم لے آؤ، یا تم یہ تیسرا آم ہے جو کھا رہے ہو. اب تو موسم بھی آنے والا ہے نا آم کا، گرمیوں کا. تو اس لحاظ سے جب عدد کے لحاظ سے بات ہوگی تو وہ صفت عددی ہوگی. ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے صفت مقداری، وہ صفت جس میں کسی چیز کی مقدار ظاہر ہو، جیسے تھوڑا، زیادہ، مٹھی بھر اور بے شمار وغیرہ. اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، جیسے آپ کوئی چیز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مٹھی بھر ہے، کہتے ہیں یا پھر مجھے تھوڑا سا دے دو. کوئی چیز آپ جو ہے لینا چاہ رہے ہیں کسی سے تو آپ کہتے ہیں تھوڑی سی مجھے دے دو، یا زیادہ دو، یا مٹھی بھر دو. جیسے آپ یہ مٹھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں بے شمار. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو مثالیں ہیں. اب یہاں پہ بچے جو ہیں نا وہ یہاں پہ 2 جگہ پہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ عدد کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی، یعنی آپ کو تعداد نہیں بتائی جاتی کہ کتنی ہے. اس میں اگر اپنی کلاس کے اندر یہ مثال دیتی ہوں کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ کی امی آپ کو کہتی ہیں جاؤ جو ہے نا وہ 2 گلاس جو ہے نا وہ چاول لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا. تو وہ بچے کہتے ہیں جی بڑی آسانی کے ساتھ وہ گلاس لیتے ہیں اور 2 گلاس جو ہے نا وہ چاول لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی امی یہ کہہ دیں کہ جاؤ تھوڑے سے چاول لے کر آؤ، تو آپ تھوڑے میں تو پھر باقاعدہ تو نہیں نہ ہوتا، وہ اس طرح کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ صفت عددی اور صفت مقداری کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ بچے کس طرح جو ہے نا اس چیز کو کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صفت ذاتی کیا ہوتا ہے، اس میں ذاتی طور پر کیا صفت پائی جاتی ہے، کسی تعلق کی وجہ سے کیا ہے، کوئی عددی ہے یعنی تعداد کے لحاظ سے کیا ہے، اور مقداری یعنی مقدار کے لحاظ سے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے تحلیقی لکھائی. ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اگلے جو ہے وہ لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گی. اب اس میں ہم سوال نمبر 7 تھا کہ سیلاب کے نقصانات کے عنوان پر مفصل، یعنی مفصل کا مطلب ہے تفصیل کے ساتھ مضمون تحریر کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون ہوتا کیا ہے. جب آپ کسی عنوان پر لکھتے ہیں نا، یعنی کسی بھی موضوع کو چنتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ تفصیل سے لکھتے ہیں، اس کے اہم نکات لکھتے ہیں، اس کی اہم باتیں لکھتے ہیں. اس کو لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیلاب جب آتا ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو میرے پاس ایک کتاب ہے، وہاں پر یہ سوال ہے، تو آپ وہاں سے یہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے پاس یہ سوال ہے کہ جیسے دیکھیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں یا نقصانات کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے. جب بھی سیلاب آتا ہے تو اس سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ان کی مکانات کی تباہی ہو جاتی ہے، مکان جو ہے وہ ڈھہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مال و اسباب جو ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ نے جو مال جمع کیا ہوا ہے یا اپنے جو گھر کے اندر فرنیچر ہے یا آپ کی جو چیزیں ہیں، برتن ہیں وغیرہ ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، وہ بہہ جاتے ہیں. اس کے بعد مواصلات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سڑکیں ہیں، پٹریاں ہیں اور اس طرح کی آمد و رفت کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگر سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کیچڑ ہوتا ہے، اس میں مچھر پیدا، پانی ہوتا ہے اس میں مچھر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. تو جب آپ نے مضمون لکھنا ہے تو آپ نے اس کو دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا اہم نقطہ جو ہے نا اس کو میں لکھ سکوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا جی، سیلاب عموماً موسم برسات میں آتا ہے. موسم برسات میں بارشیں بڑے تواتر سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی دریاؤں کے کناروں سے باہر نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے. یہ پانی جدھر بھی جاتا ہے تباہی و بربادی پھیلا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑے ہی ایک بہاؤ کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں پہلا جو انہوں نے بتایا ہوا کہ مکانات کی تباہی. سیلاب سے زیادہ تر دیہی آبادیوں کو نقصان پہنچتا ہے، خاص طور پر وہ دیہات جو دریاؤں کے کنارے پر واقع ہوتے ہیں سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. سیلاب کا پانی جب آبادی میں داخل ہوتا ہے تو اس سے کچے مکانات فوراً گر جاتے ہیں، جبکہ پختہ مکانوں کو بھی زبردست نقصان پہنچتا ہے، جس سے لوگوں کو سخت پریشانی ہوتی ہے اور وہ اپنا مال و اسباب اٹھا کر خشک جگہوں پر منتقل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں آگے ہے مال و اسباب کا نقصان. سیلاب میں مکانات کی تباہی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مال مویشی بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. ان کا سال بھر کی خوراک کا ذخیرہ بھی سیلاب کے ریلوں میں بہہ جاتا ہے. گھریلو اشیاء پانی میں تیرتی نظر آتی ہیں اور یوں دیہاتی لوگوں کی کل جائیداد سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے. سیلاب سے کھڑی فصلیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور سبز لہلہاتی فصلیں گل سڑ جاتی ہیں. بعض جگہوں پر پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہنے کی وجہ سے آئندہ فصل کی کاشت ممکن نہیں رہتی. یوں کسانوں کے ساتھ اجتماعی طور پر ملک کی معیشت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، آگے ہے جی مواصلات کی تباہی. سیلاب کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ریل کی پٹریاں اکھڑ جاتی ہیں. بعض اوقات پختہ پل بھی پانی میں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آمد و رفت کا سلسلہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے. ان متاثرہ سڑکوں کی مرمت پر بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیلاب کی وجہ سے بجلی اور ٹیلی فون کے نظام میں بھی بڑا خلل پیدا ہو جاتا ہے. سڑکوں کے کنارے لگے درخت اور بجلی کے کھمبے گرنے اور ٹیلی فون کیبل میں پانی داخل ہونے سے سارا نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور یوں زندگی معمول پر آنے میں کافی جو ہے وہ وقت لگتا ہے. آگے ہے وبائی امراض. سیلاب ختم ہونے کے بعد نشیبی علاقوں میں مہینوں تک پانی رکا رہتا ہے. اس میں مردہ جانوروں، تباہ شدہ فصلوں اور برسات کی گھٹن کی وجہ سے مکھی، مچھر اور کئی دوسری بیماریوں کے جراثیم پرورش پاتے ہیں جو وبائی امراض کا سبب بنتے ہیں. علاوہ ازاں سیلابی پانی اپنے ساتھ سانپ، بچھو اور کئی دوسرے کیڑے مکوڑے بہا کر لاتے ہیں جو لوگوں کے لیے کئی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. سیلاب کے دنوں میں بہت سی اموات سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے بھی واقع ہوتی ہیں. آگے ہے حفاظتی اقدامات. سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگوں کو بچانا حکومت کا اولین فرض ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے آلات نصب کرے جو شدید بارشوں کی بروقت اطلاع کریں. حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دریاؤں پر بند باندھے اور بڑے بڑے پشتے بنا کر پانی کو باہر آنے سے روکے. سیلاب کے دنوں میں آبادی کے انخلا کا بھی فوری
اور مناسب بندوبست کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پر ہمت اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے پشتے، تو اس کو کہتے ہیں باندھنے کو، ٹھیک ہے، دیوار، موٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے، وہ بنائی جائے، ٹھیک ہے، جیسے بیراج کہہ لیں، بیراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے یہاں پہ انحلا کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا، کوئی ایسا جگہ ہو، یا جیسے ہم نے اس سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کوئی صحرائی علاقوں کی طرف یا بنجر علاقوں کی طرف جو ہے نا وہ پانی کو جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے، جس سے جو ہے وہ کم سے کم آبادی والی یا فصلیں جہاں ہیں یا گندم وغیرہ جہاں پہ لگی ہوتی ہیں یا سبزیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ نہ آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کے دونوں جو سوال ہیں وہ مکمل ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتی اور تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یا کتاب میں سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پوائنٹس نکال کے جو ہے نا اس پر بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔